अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं अहमदी जमात के बहुत ही इम्पोर्टेंट रुकन मोहतरम शाहिद अज़ीज़ साहब एडवोकेट का। और आज का बेसिक मौजूद गुफ्तगू ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो क़ादियानी जिनको कि हम अहमदीज़ कहते हैं कलेक्टिवली, और नॉन क़ादियानी जिनको कि मुस्लिम टर्म दी जाती है, तो इन दोनों में से पहले दूसरे को काफिर कहने की शुरुआत आखिर की किसने? किसने किसको पहले काफिर बोला है, उसके बाद उसके रिएक्शंस हुए हैं, इसमें पहला जिम्मेदार कौन है, ये थोड़ा सा हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। और इसके लिए हमने मौजू सुना मोहतरम शाहिद अजीज़ साहब को, जो कि माशाल्लाह अहमदीज़ भी हैं, मिर्ज़ा साहब को अकाबिर भी मानते हैं, प्लस यह है कि एडवोकेट भी हैं। और हमारे यहाँ एक कहावत है वकीलों के लिए, वो पता नहीं कितने लोग जानते होंगे, वैसे ज़्यादातर पाकिस्तान बेस्ड ही हैं यहाँ के। एक है करेला और वो भी नीम चढ़ा हुआ तो वकीलों की तशबीह इस तरह से दी जाती है। तो आए मोहतरम शाहिद अजीज़ साहब और बताएं इस रिगार्डिंग, और अगर हमारे कुछ सवाल होंगे तो हम इन बिटवीन वो कर लेंगे सर। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू ये है कि तकफ़ीर जो है वो किसने शुरू की। ये अमीर फैसल साहब का मैसेज। अस्सलाम भाई अमीर फैसल। तो अपना उम्मीद है मेरे पहले मैसेज आपको मिल गए होंगे, मैंने एक दो मैसेज अभी भेजे हैं। तो ये मौजू जो है ये बहुत अहम है एक लिहाज से, इसलिए कि इसको इस्तेमाल करके बहुत सी गलत फहमियाँ जो हैं वो पैदा की जाती हैं, और एक गोल मोल इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती कि अहमदियों ने या कादियानियों ने पहले कहा दूसरे मुसलमानों को काफिर, या दूसरे मुसलमानों ने उन्हें कहा। मैं हज़रत साहब के ज़माने से शुरू करता हूँ। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब कादियानी जो थे रहमतुल्लाह अलैह, उनके ज़माने से। तो सबको इल्म है कि हज़रत साहब की पहली किताब जो थी इब्राहीन अहमदिया थी, और उस पे मौलाना बटालवी जो थे, मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी जो थे, उन्होंने एक बड़ा लंबा रिव्यू लिखा और उसको कहा कि 1400 साल में ऐसी किताब जो है वो नहीं पेश की गई, नहीं लिखी गई, अगर कोई लिखी गई है तो पेश करे। तो हज़रत साहब फिर दूसरी किताबें लिखते रहे, और हुआ ये कि हज़रत साहब ने 1891 में एक सीरीज़ लिखनी शुरू की जिसमें 3 किताबें थीं, फ़तह इस्लाम, तौज़ीए मराम और अज़ाला ओहाम। तो अपना ये जो थी आपने किताबें, ये मसवदा एक्चुअली अज़ाला ओहाम का हज़रत साहब ने उसको पब्लिश करने से पहले मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब को भेजा कि आप एडवांस कापी जैसे कहते हैं या जो भी कह लें, तो मैं आपको भेज रहा हूँ, आप पढ़ लें। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने इशातुल सुन्ना में, जो उनका रिसाला था अहले हदीस का, जिल्द नंबर 3 नंबर 1 सफ़ा 3 और 4 पर ये अल्फाज जो थे रकम फरमाए। इशातुल सुन्ना का रिव्यू बराहीन, इसको इशातुल सुन्ना का रिव्यू बराहीन इसको इम्कानी वली व मुल्हम ना बनाता, तो वो अपने साबका इल्हामात मंदरजा बराहीन अहमदिया की वजह से तमाम मुसलमानों की नज़रों में बेइतबार हो जाता। यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब तस्लीम करते हैं कि अज़ाला ओहाम की इशात तक उनकी नज़र में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब जो थे वो वली उल्लाह थे और मुल्हम थे। और जब उन्होंने रिव्यू किया बराहीन अहमदिया का, तो ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए उसी में। और सिर्फ इशातुल सुन्ना के रिव्यू ने फ़िरका अहले हदीस और अपने ख़रीदारों के ख़्याल में इसके इल्हाम व वलायत का इम्कान जमा रखा था और उसको हामी इस्लाम बना रखा था। तो यानी
براہین احمدیہ میں وہ سارے الہامات حضرت صاحب کے موجود ہیں جن کو بعد میں قابل اعتراض کہا گیا، لیکن اس زمانے میں اہل حدیث جو ہیں وہ بھی ان کو قابل اعتراض نہیں کہتے تھے۔ لیکن ازالہ اوہام پڑھنے کے بعد اسی عبارت کے آگے مولانا بٹالوی جو ہیں وہ لکھتے ہیں، لہٰذا اسی اشاعت السنہ کا فرض اور اس کے ذمے یہ ایک قرض تھا کہ اس نے جیسا اس کو دعوی قدیمہ کی نظر سے آسمان پر چڑھایا تھا، ویسا ہی ان دعاوی جدیدہ کی نظر سے اس کو زمین پر گرا دے اور تلافی مفاد عمل میں لائے۔ جب تک یہ تلافی پوری نہ ہو لے تب تک بلا ضرورت شدید کسی دوسرے مضمون سے تعرض نہ کرے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ازالہ اوہام جو ہے اس کی ایجاد سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے حضرت صاحب کو دعوی قدیمہ کی وجہ سے آسمان پر چڑھا دیا تھا کہ کیسا عظیم شان انسان یہ جو پیدا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ازالہ اوہام جو ہے اس میں حضرت صاحب نے کہا کیا تھا۔ تو ازالہ اوہام میں حضرت صاحب نے جو لکھا تھا، سوری ایک جگہ رہ گیا اس لیے مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے، کہ حضرت مسیح ناصری جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں اور وہ زندہ آسمان پر نہیں اور نہ ہی وہ آسمان سے اترے۔ تو یہ چیز جو ہے حضرت صاحب نے لکھی جس پر اعتراض ہوا، اور وہ اعتراض کیسے ہوا یہ بھی میں آپ کو حضرت صاحب کی کتاب جو ہے اس سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ ہے کیا نام ہے، مجموعہ اشتہارات جلد اول، اس کا صفحہ 250 سے آگے حضرت صاحب کا یہ اشتہار سے ہے۔ صفحہ 250 سے ہوتا ہے یہ شروع۔ تو ہوا یہ کہ دلی کی جامعہ مسجد میں ایک جو تھا مباحثہ جو تھا اس کا انتظام ہوا، تو اس سلسلے میں یہ اشتہار جو ہے وہ اس کی ہسٹری بیان کر۔ اچھا، حضرت صاحب صفحہ 252 پہ لکھتے ہیں، جو اپنا بحث ہو رہی تھی تو سٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کی خدمت میں جو اسی کام کے لیے فریقین کے درمیان کھڑے تھے، پیش کیا کہ یہ شخص یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ شخص عقائد اسلام سے منحرف ہے، معجزات کو نہیں مانتا، لیلۃ القدر کو نہیں مانتا، اور معراج اور وجود ملائکہ سے منکر ہے، اور پھر نبوت کا بھی مدعی اور ختم نبوت سے انکاری ہے۔ جب تک یہ شخص اپنے عقائد کا ہم سے تصفیہ نہ کرے، ہم وفات و حیات مسیح کے بارے میں اس سے ہرگز بحث نہ کریں گے۔ آگے الفاظ سنیں، یہ تو کافر ہے، یہ تو کافر ہے، کیا کافروں سے بحث کریں؟ یعنی یہ کہنے پر کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، اب اس پہ غور کریں کہ حضرت صاحب جو ہیں براہین احمدیہ میں وہ تمام اپنے الہامات لکھ چکے ہیں، جن پر بعد میں اعتراض ہوا، ہر ایک عقیدہ ہر ایک چیز وہ لکھ چکے ہیں۔ صرف ازالہ اوہام میں آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت مسیح ناصری وفات پا چکے ہیں اور وہ آسمان پر نہیں اور انہوں نے نہیں آنا۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا، یہ بار بار پتہ نہیں سسٹم کٹ آف کیوں ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو حضرت صاحب نے یہ کہا کہ جناب اختلافی مسئلہ تو صرف یہ ہے وفات مسیح، تو ہم اس پہ بحث کرتے ہیں۔ تو پھر جو تھے خواجہ محمد یوسف صاحب جو میجسٹریٹ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لکھ کے یہ دے دیں گے؟ تو حضرت صاحب نے کہا جی میں لکھ کے دے دیتا ہوں۔ تو حضرت صاحب نے یہ لکھ کے دیا، واضح ہو کہ اختلافی مسئلہ جس پر میں بحث کرنا چاہتا ہوں صرف یہ ہے کہ یہ دعویٰ جو حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام زندہ
بجست نصری آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، میرے نزدیک ثابت نہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ کیوں ثابت نہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ثابت کر دیں تو میں اپنے دعویٰ مسیح موعود سے دستبردار ہو جاؤں گا اور توبہ کروں گا۔ اور لکھتے ہیں دوسرے الزامات جو میرے پر لگائے جاتے ہیں کہ یہ شخص لیلۃ القدر کا منکر، معجزات کا انکاری، معراج کا منکر، نیز نبوت کا مدعی اور ختم نبوت سے انکاری ہے، یہ سارے الزامات باطل اور دروغ ہیں۔ ان تمام امور میں میرا وہی مذہب ہے جو دیگر اہل سنت والجماعت کا، اور میری کتاب ازالہ اوہام، میری کتاب توضیح مرام اور ازالہ اوہام سے جو اعتراض نکالے گئے ہیں یہ نکتہ چینیوں کی سراسر غلطی ہے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ میں جناب خاتم الانبیاء کی نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ اور باقی جو ہے پھر اور چیزیں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے اور بھی کچھ کتابوں سے میں یہ حوالے دینا چاہتا ہوں۔ مثلا یہ ہے جلد 15 روحانی خزائن کی، تو اس میں صفحہ 155 پہ لکھا ہے، اے مسلمانوں کی ذریت، میں نے آپ لوگوں کا کیا گناہ کیا ہے کہ آپ لوگ انواع اقسام کے منصوبوں سے میری ایذا کے در پہ ہو گئے۔ تم میں سے جو مولوی ہیں وہ ہر وقت یہی واز کرتے ہیں کہ یہ شخص کافر، بے دین، دجال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور کہتے ہیں کہ جو تم میں سے ملازمت پیشہ ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ مجھے اس محسن سلطنت کا باغی ٹھہروائیں، اور ہمیشہ خلاف واقعہ خبریں میری نسبت پہنچانے کی ہر طرح کوشش کی جاتی ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ کافر کہا بلکہ انگریزی حکومت کو کہا کہ یہ باغی ہے اور اس کو اپنا پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ بات یہ ہے کہ حضرت صاحب نے ہر چیز، ہر الہام، سب کچھ جو تھا وہ براہین احمدیہ میں پیش کیا، جو پہلے چار جو تھے اس کے والیومز، اور کسی نے اعتراض جو ہے اس پر نہ کیا۔ اعتراض جب شروع ہوا تو اس وقت شروع ہوا جب حضرت صاحب نے ازالہ اوہام میں یہ فرمایا کہ حضرت مسیح ناصری جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں اور وہ اب دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو اس پر حضرت صاحب جو ہیں ان کو کافر قرار دیا گیا اہل سنت جماعت کی طرف سے۔ جیسے کہ حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ دلی جب وہ مباحثے کے لیے گئے تو جامع مسجد میں اہل سنت والجماعت نے کہا یہ تو کافر ہے، کیا کافروں سے بحث کریں؟ تو حضرت صاحب کو، حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو جو ہے وہ اپنا، باوجود اس کے کہ بار بار انہوں نے انکار کیا کہ میں اپنا نبوت کا مدعی نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ، تو مثلا ازالہ اوہام میں صفحہ 249 پہ لکھا حضرت عیسیٰ کا بحیثیت نبی نزول فرمانا ختم نبوت کے منافی ہے۔ تو خدا اسی کتاب میں آگے صفحہ 416 پر لکھا ہے خدا وعدہ کر چکا ہے کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت سارے یہ جو ہیں 1897 میں نبوت کا مدعی نہیں، ایسے مدعی کو دورہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، تو ہم مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں، ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے لکھی۔ تو جہاں تک حضرت صاحب کا تعلق ہے تو حضرت صاحب نے، جیسے میں نے یہ ایک پبلک بات تھی اس سے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے کبھی کسی کو کافر نہ کہا بلکہ انہیں پہلے کافر کہا گیا۔ تو یہ ملفوظات میں بھی ہے۔ مثلاً حضرت صاحب کی ایک بڑی لمبی تقریر ہے 19 جنوری 1898 کی، تو اس میں وہ لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں
میرے ساتھ مصافحہ ہم اپنے یہ جو ہے دعوے کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ میری مدد کے لیے نکلتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اور انہوں نے مخالفت کو یہاں تک پہنچایا کہ مجھے کافر کہا اور بے دین کہا اور دجال کہا۔ یہ جو ہے صفحہ 190 ہے ملفوظات جلد اول کا۔ یعنی دوسرے لوگ جو تھے وہ کافر کہتے تھے، حضرت صاحب نے کبھی جو ہے کسی کو کافر نہیں کہا۔ آگے جو ہے دوسری جگہ جو ہے یہ صفحہ 432 پر حضرت صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں، ابتدا سے میرا یہی مذہب ہے کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر یا دجال نہیں ہو سکتا۔ ہاں زال اور زیادہ ثواب سے منحرف ضرور ہوگا، اور میں اس کا نام بے ایمان بھی نہیں رکھتا۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دعوے کے انکار سے کوئی کافر یا دجال نہیں ہو سکتا۔ اب مشکل یہ ہے کہ اگر حضرت صاحب کے دعوے سے کہ انکار سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا، تو پھر حضرت صاحب کا دعویٰ نبوت بھی نہیں تھا۔ اس لیے کہ اسلام کا جو ہے فنڈامنٹل پرنسپل، بنیادی اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک نبی کے انکار سے انسان جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن صفحہ 433 پر یہ ہے روحانی خزائن جلد 15، اس کے صفحہ 433 پر حضرت صاحب لکھتے ہیں، میں کسی کلمہ گو کا نام کافر نہیں رکھتا جب تک وہ میری تکفیر و تکذیب کر کے اپنے تئیں خود کافر نہ بنا لے۔ سو اس معاملہ میں ہمیشہ سے سبقت میرے مخالفوں کی طرف سے ہے کہ انہوں نے مجھ کو کافر کہا، میرے لیے فتویٰ تیار کیا، میں نے سبقت کر کے ان کے لیے کوئی فتویٰ تیار نہ کیا، اور اس بات کا وہ خود اقرار کر سکتے ہیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان ہوں تو مجھ کو کافر بنانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ ان پر یہی ہے کہ وہ خود کافر ہیں۔ میں ان کو کافر نہیں کہتا، بلکہ وہ مجھ کو کافر کہہ کر خود فتویٰ نبوی کے نیچے آتے ہیں۔ اگلے صفحے پہ لکھتے ہیں، میں کسی مسلمان کو کافر نہیں جانتا۔ صفحہ 434 پہ پہلی لائن یہ ہے، یعنی حضرت صاحب نے یہ کہا کہ ان کے دعوے کے انکار سے کوئی کافر نہیں ہوتا، لیکن ایک کلمہ گو کو کافر کہنے سے حضرت جو ہے ان کا جو فتویٰ تھا کہ کلمہ گو کو کافر کہنے والا خود کافر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس فتوے کے نیچے لیا۔ یہ آگے چلتے ہیں، کتاب ہے حقیقت الوحی، تو اپنا اس کے صفحہ 169 پہ جو 22ویں جلد ہے روحانی خزائن کی، صفحہ نمبر 169 پہ حضرت صاحب کہتے ہیں، اگر یہ مسئلہ صحیح نہیں کہ کسی کو کافر کہنے سے انسان خود کافر ہو جاتا ہے، تو اپنے مولویوں کا فتویٰ مجھے دکھلاویں، میں قبول کر لوں گا، اور اگر وہ کافر ہو جاتا ہے تو جو یعنی جو حضرت صاحب کو کافر کہتے ہیں تو 200 مولوی کے کفر کی نسبت نام بنام ایک اشتہار شائع کرتے، بعد اس کے حرام ہوگا کہ میں ان کے اسلام میں شک کروں۔ یعنی حضرت صاحب یہ یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اگر یہ مسئلہ درست نہیں کہ ایک کلمہ گو کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، تو آپ اس کا اعلان کر دیں۔ آپ دونوں باتیں نہیں کر سکتے، ایک طرف کہیں کہ جی کلمہ گو کو کافر کہنے والا خود کافر ہے، اور جب مجھے کوئی کافر کہے تو پھر کہیں کہ نہیں یہ تو درست ہے۔ یہ صاف اپنے مولویوں کا فتویٰ مجھے دکھلا دیں، میں قبول کر لوں گا کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔
یہ مجھے کسی وجہ سے کیوں کٹ آف ہو رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا، تو مجھے چیزیں دہرانی پڑ رہی ہیں. اینی وے حقیقت الوحی میں جو ہے استفتہ جو ہے عربی میں، وہاں بھی حضرت صاحب یہ لکھتے ہیں کہ اپنا نبی کریم خاتم النبیین ہے، سلسلہ مرسلین ان کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، صرف خدا تعالیٰ کے مکالمات جو ہیں وہ جاری ہیں. اور یہ جو ہے یہ لفظ نبی یا اس طرح جو ہے یہ صرف ایک مجاز ہے، میں حقیقت نہیں ہے. تو یہ اب کسی کو آپ کہہ دیں کہ بچے کو کہتے ہیں چاند کا ٹکڑا ہے، تو وہ چاند کا ٹکڑا تو نہیں بن جاتا نا، وہ تو رہتا تو وہ انسان ہی ہے. تو اپنا تو آگے جو ہے اسی کتاب میں حقیقت الوحی میں لکھتے ہیں، کسی نے کہا کہ اپنا اعتراض کیا کہ جناب آپ نے کہا ہے کہ کوئی شخص جو ایسے ملک میں بھی ہے جہاں لوگوں نے آپ کا نام بھی نہیں سنا تو وہ کافر ہے. تو اس میں حضرت صاحب کہتے ہیں یہ کہ ڈاکٹر عبدالحکیم اپنی کتاب رسالہ المسیح دجال وغیرہ میں میرے پر الزام لگاتا ہے کہ گویا میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو شخص میرے پر ایمان نہیں لائے گا گو وہ میرے نام سے بھی بے خبر ہوگا، اور گو ایسے ملک میں ہوگا جہاں تک میری دعوت نہیں پہنچی تب بھی وہ کافر ہو جائے گا اور دوزخ میں پڑے گا. یہ ڈاکٹر مذکور کا سراسر افتراء ہے. میں نے کسی کتاب یا کسی اشتہار میں یہ نہیں لکھا. اس پر فرض ہے کہ وہ ایسی کوئی کتاب پیش کرے جس میں یہ لکھا ہے. تو ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ جس شخص پر میرے مسیح موعود ہونے کے بارے میں خدا کے نزدیک تمام حجت ہو چکا ہے اور وہ میرے دعوے پر اطلاع پا چکا ہے، وہ قابل مواخذہ ہوگا. مواخذہ یعنی خدا جو ہے وہ اسے پوچھے گا جب ایک چیز ثابت ہو گئی تھی تو تم نے کیوں اس کو قبول نہ کیا. تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں، اس لیے کہ خدا تعالیٰ ہم سب سے پوچھے گا کہ تم نے نماز کیوں چھوڑی، تم نے روزہ کیوں چھوڑا، تم نے زکوٰۃ کیوں نہ دی، وغیرہ وغیرہ. یہ کوئی ایک اکیلی بات یا چیز نہیں ہے. تو اسی طرح حقیقت الوحی جو ہے اس میں صفحہ نمبر 251 جو ہے وہاں لکھتے ہیں، ایک صاحب تھے عبدالحق، وہ حضرت صاحب کو کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ مباہلہ کریں اینڈ سو آن. تو حضرت صاحب لکھتے ہیں غرض عبدالحق کے بہت اصرار کے بعد، الفاظ پہ غور کریں، عبدالحق کے بہت اصرار کے بعد میں نے اس کی طرف لکھا کہ میں کسی مسلمان کلمہ گو سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتا. یعنی obviously عبدالحق جو ہے وہ حضرت صاحب کے دعووں پر ایمان نہیں لایا، وہ ان کو مسیح موعود نہیں مانتا، وہ مجدد نہیں مانتا. وہ کہتا ہے میرے نزدیک میرے ساتھ مباہلہ کر لو. حضرت صاحب اس کا جواب کیا لکھتے ہیں، میں کسی مسلمان کلمہ گو سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتا. اس نے جواب میں لکھا کہ جب ہم نے تم پر کفر کا فتویٰ دے دیا تو اب تمہارے نزدیک ہم کافر ہو گئے تو پھر مباہلہ میں کیا مذائقہ. یعنی اس نے خود کہا کہ انہوں نے حضرت صاحب پر کفر کا فتویٰ دیا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یا حضرت صاحب کافر ہیں، یا اگر حضرت صاحب کافر نہیں تو کفر جو ہے کہنے والا کافر ہے. تو پھر مباہلے میں کیا حرج. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جب اختلاف ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ جناب اس کی وجوہات کیا ہیں.
تو میاں محمود احمد صاحب جو تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی آئینہ صداقت، اور اس کا ٹائٹل پیج جو ہے اس پہ لکھتے ہیں مولوی محمد علی صاحب اور ان کے معدود چند رفقا کی جماعت سے علیحدگی کے اسباب، صحیح واقعات اور سچے حالات کا انکشاف اور سپلٹ سے پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کا سد باب فرمایا۔ یہ اس کا کتاب لکھنے کا مقصد ہی یہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کیا کہتے ہیں۔ آگے ہے کہ اس شخص نے عرض کیا کہ وہ آپ کو کافر کہتے ہیں تو کہیں، لیکن اگر آپ نہ کہیں تو کیا حرج ہے؟ تو فرمایا جو ہمیں کافر نہیں کہتا، اب یہاں دعوے کا کوئی ذکر نہیں، جو ہمیں کافر نہیں کہتا ہم اسے ہرگز کافر نہیں کہتے، لیکن جو ہمیں کافر کہتا ہے اسے کافر نہ سمجھے تو اس میں حدیث اور متفقہ علیہ مسئلہ کی مخالفت لازم آتی ہے، اور یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ یعنی فوت ہونے سے چند دن پہلے آپ یہ فرما رہے ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ حضرت صاحب نے اپنے دعوے کے انکار سے کسی کو کافر نہیں کہا۔ انہوں نے جو کہا تو یہ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کافر کو کہنے ایک کلمہ گو کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو آپ خود اپنے آپ کو اس فتوے کے نیچے لاتے ہیں، تو اب میں آپ کو کیا کہوں؟ ایک دو اور حوالے بھی میں پیش کر دوں، یہ ملفوظات سے ہیں تو لیکن بہرحال یہ وفات سے 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ یہ غالباً 15 مئی 1908 کو۔ تو کچھ لوگ تھے لاہور میں، حضرت صاحب لاہور میں تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو کچھ معزز افراد انہیں ملنے گئے، جن میں سر فضل حسین صاحب بیرسٹر ایٹ لا اور دوسرے تھے۔ تو سر فضل حسین نے حضرت صاحب کو کہا کہ اگر تمام غیر احمدیوں کو کافر کہا جائے تو پھر اسلام میں کچھ نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وفات سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ حضرت صاحب نے کیا جواب دیا؟ ہم کسی کلمہ گو کو اسلام سے خارج نہیں کہتے جب تک وہ ہمیں کافر کہہ کر خود کافر نہ بن جائے۔ یعنی وفات سے 3-4 دن وہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کو کافر نہیں کہتے۔ یہ لوگ جو ہے یہ حضرت کے فتوے کے نیچے خود اپنے آپ کو لاتے ہیں، ایک کلمہ گو کو کافر کہہ کے۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ جب میں نے معمور ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد بٹالہ کے محمد حسین مولوی ابو سعید صاحب نے بڑی محنت سے ایک فتویٰ تیار کیا۔ ہم دیکھتے ہیں وہ فتوے میں کیا لکھا۔ یہ بار بار یہ پتہ نہیں کیا ڈیلیٹ ہو گیا۔ اینی وے، تو یہ جو ہے میں عرض کر رہا تھا کہ براہین احمدیہ میں وہ تمام الہام اور چیزیں موجود ہیں جن پہ بعد میں اعتراض کیا گیا کہ جی اس نے یہ لکھا ہے، اس نے وہ لکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب تک حضرت صاحب نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں اور اب وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، تو کوئی کسی نے اعتراض جو ہے وہ نہ کیا۔ اور جب حضرت صاحب نے کہا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، اور ایک مسلمان مجدد جو ہے اسی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے مسیح کا، تو اس وقت لوگوں کو اعتراض شروع ہوا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ کافر ہیں۔ جو آپ دیکھ چکے ہیں کہ جب حضرت صاحب دلی میں تھے اور وہ جامع مسجد گئے بحث کے لیے، تو مسلمانوں نے یہی کہا کہ یہ تو کافر ہے، کیا ہم کافروں سے بحث کریں؟
جب حضرت صاحب نے عبدالحق سے مبالغے سے انکار کیا تو عبدالحق نے کہا کہ جناب ہم تو آپ کو کافر سمجھتے ہیں، تو آپ کافر ہیں تو پھر اعتراض کیا ہے کہ میں نے مبالغہ نہیں کرنا، یہ تو کوئی بات نہیں بنتی. تو اور میں اس بات پہ بھی آپ کو بتا دوں، دوبارہ دہرا دوں، بلکہ دوبارہ 12 4 کہ اگر حضرت صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ میں مدعی نبوت نہیں، تو اپنا پھر وہ کسی کو کافر کیسے کہہ سکتے تھے؟ اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ ہر نبی کو ماننا فرض ہے، یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے. تو اپنا اگر ان کے دعوے کے انکار سے کوئی کافر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبوت کے مدعی بھی نہیں. بات ختم ہو گئی. میاں صاحب جو ہیں وہ اپنا کہاں گیا، ہاں، باب اول، جس کا ہیڈنگ جو ہے، سب ہیڈنگ جو ہے وہ ہے ان غلط واقعات کی تردید میں جو مولوی محمد علی صاحب نے اختلاف سلسلہ کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا. ٹھیک ہے، اور شروع کرتے ہیں. مولوی محمد علی صاحب کا تبدیلی عقیدہ کے متعلق مجھ پر بے جا الزام. تو آگے دیکھتے ہیں کہ وہ الزام کیا ہے. تعداد عقائد. یہ تبدیلی عقیدہ مولوی صاحب 3 امور کے متعلق بیان کرتے ہیں. اول یہ کہ میں نے حضرت مسیح موعود کے متعلق یہ خیال پھیلایا ہے کہ آپ فی الواقعہ نبی ہیں. الفاظ پہ غور کرے، فی الواقعہ. حضرت صاحب نے حقیقت الوحی کا میں نے آپ کو کیا پڑھ کے سنایا ابھی؟ طریق المجاز. دس از جسٹ اے میٹافر، دس از ناٹ ریئل. لیکن میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ فی الواقعہ نبی. اور پھر نمبر 2 لکھتے ہیں، آپ ہی آیت اسمعوا احمد کی پیشن گوئی مذکورہ قرآن شریف کے مصداق ہے. ٹھیک ہے. سوم سنیں. سوم، یہ میں ایگزیکٹ الفاظ پڑھ رہا ہوں آئینہ صداقت سے میاں محمود احمد صاحب کے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں جماعت کی جو ہے تقسیم، اس کے وجوہات آپ کو بتاؤں گا. سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج. تو قادیانیوں نے پہلے اہل سنت والجماعت کو کافر قرار دینا شروع کیا. اہل سنت والجماعت نے جو کیا، قادیانیوں نے اس کا یہ ریئیکٹ کیا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں، لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ 1914 یا اس سے 3 4 سال پہلے سے میں نے یہ عقائد اختیار کیے، بلکہ جیسا کہ میں ثابت کروں گا ان میں سے اول الذکر اور آخر الذکر مسیح موعود کے وقت سے ہے. یعنی اول الذکر کیا تھا کہ حضرت صاحب فی الواقعہ نبی ہے، اور آخر الذکر کیا تھا کہ کل مسلمان جو حضرت صاحب کی بیعت میں بھی شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت صاحب کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج. تو آج کل جو ہے جب یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو اس کے بڑی دلچسپ توجیہیں جو ہیں وہ قادیانی جماعت کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں. مثلاً ایک صاحب تھے، وہ میں نے جب یہ روحانی خزائن خریدے جماعت قادیان سے انگلستان میں، تو وہ مجھے فون آیا کسی کا،
وہاں سے وہ کہہ لیں گے جناب یہ آپ نے خریدے تو ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ تو پوسٹیج بہت بھاری ہوگی، تو ان کی قیمت بھی بہت ہے، تو کئی سو پاؤنڈ تھی ان کی قیمت۔ تو میں نے کہا اس طرح میں کرتا ہوں کہ میں آپ کو قسطوں میں قیمت دے دوں گا، تو آپ قسط وار یہ مجھے بھجوا دیں۔ تو وہ صاحب آئے تو وہ اپنا مجھے کہنے لگے کہ میں بہت خوش ہوں آپ سے مل کے، اور آپ خود حضرت صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کر کے تو ان کے عقائد جو ہیں معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہیں آپ مولویوں کی باتوں میں نہیں آئے وغیرہ وغیرہ۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں نے یہ تقسیم اس لیے کی ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، اور میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب نے کیا لکھا کہ لوگ جو ہیں مبہم الفاظ استعمال کر کے، احمدی، احمدیت، قادیانی، یہ الفاظ استعمال کر کے ساری چیز کو اس میں انکلوڈ کر لیتے، حضرت صاحب کو بھی، قادیانیوں کو بھی، اور ہمیں مفت میں اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت صاحب کے میں نے حوالے آپ کو پڑھ کے سنائے کہ وفات سے چند دن، ایک ہفتہ پہلے تک آپ کہتے تھے کہ میں نے اپنے دعوے سے انکار کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہا۔ میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں تسلیم نہیں کرتا کہ 1914 یا اس سے 3-4 پہلے سے میں نے یہ عقائد اختیار کیے، میں حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت سے میری یہ عقائد ہے۔ تو اسی سلسلے میں وہ کہنے لگے دیکھیں کتنا ظلم ہوا کہ ہمیں کافر قرار دے دیا گیا۔ میں نے کہا نہیں جی، میری رائے میں تو کوئی ظلم نہیں ہوا۔ تو وہ حیران ہو کے میری شکل دیکھنے لگ پڑے، جی یہ کوئی ظلم نہیں۔ میں نے کہا جی بالکل ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ان کو کافر کہتے تھے اور وہ آپ کو کافر کہتے تھے۔ فرق یہ پڑا کہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا، قانون آ گیا، حکومت آ گئی، انہوں نے قانون میں لکھوا دیا، آئین میں لکھوا دیا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں قانون اور آئین اور ریاست ہوتی تو آپ نے یہی لکھوا دینا تھا آئین میں کہ تمام اہل سنت والجماعت جس نے بھی بیعت نہیں کی، جس میں ہم بھی شامل ہیں، کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو وہ کہہ لیں گے میں تو کسی کو کافر نہیں کہتا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کافر نہیں کہتے تو پھر آپ قادیانی نہیں ہیں۔ تو کہیں گا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ بھی مولویوں کی باتوں میں آ گئے۔ تو میں کتاب یہ آئینہ صداقت لے آیا، میں نے اس کو کہا یہ پڑھ لو۔ کہتے مولویوں نے ہمارے خلاف بہت کچھ لکھا ہے، یہ وہ۔ میں نے کہا یار کور لیٹر پڑھو، لکھا ہے بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح، اس کے مصنف ہیں۔ تو یہ کون سا مولوی ہے؟ تو کہنے لگا جی مجھے کتاب دے دیں۔ میں نے کہا جی یہ کتاب 30 سال ڈھونڈنے کے بعد مجھے ملی ہے، کتاب تو میں دیتا نہیں ہوں، یہ صفحے کی آپ فوٹو کاپی کر کے لے جائیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ میاں صاحب کے عقائد حضرت صاحب کے عقائد کے مخالف ہیں۔ میں نے 50 حوالے حضرت صاحب کے پڑھ کے آپ کو سنائے ہیں کہ اپنا میرے دعوے کے انکار سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ میں نے کوئی نہیں کہا، یہ میاں صاحب کا لیں کہ جو کہتے ہیں کہ کوئی وہ خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا اور وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت صاحب اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایک جھوٹ ہے جو ڈاکٹر عبد الکریم نے میرے خلاف گھڑا ہے، میں نے کہیں نہیں لکھا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ یہ میری کوئی کتاب یا چیز جو ہے یہ پیش کی جائے یہ ثابت کرنے کے لیے۔ وہ میاں صاحب جو ہے وہی عقیدہ جس کو حضرت صاحب نے حقیقت الوحی میں جو ان کی آخری کتابوں میں سے ہے 1907 میں میرے خیال میں وہ پبلش ہوئی تھی، اس میں اس کا رد کرتے ہیں۔ اور میاں صاحب جو ہے جب یہ لکھتے ہیں 1921 میں، تو کہتے ہیں کہ جناب ہر بندہ جس نے نام بھی نہیں سنا وہ کافر ہے۔ یہ وہی 1891 والی بات ہے جو میں شروع میں آپ کو بتا رہا تھا، جس میں لکھا یہ شخص کافر ہے، دجال ہے، زال ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے،
جو ان سے السلام علیکم کرے یا مصافحہ کرے یا انہیں مسلمان کہے وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے. اب سنو، یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو مومن کو کافر کہے وہ کافر ہوتا ہے. بس اس مسئلہ سے ہم کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ خود ہی کہہ دیں کہ ان حالات کے ماتحت ہمارے لیے کیا رہا ہے. ہم نے ان پر پہلے کوئی فتویٰ نہیں دیا. اب جو انہیں کافر کہا تو یہ ان کے کافر بنانے کا نتیجہ یہ. ایک شخص نے ہم سے مباہلہ کی درخواست کی. ہم نے کہا دو مسلمانوں میں مباہلہ جائز نہیں. اس نے جواب لکھا ہم تو تجھے پکا کافر سمجھتے. کہ دیکھ لیجئے کہ وہ حضرت صاحب کا دعویٰ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میرے ساتھ مباہلہ کر لو تو اپنا جو ہے حضرت صاحب کہتے ہیں کہ نہیں تو کلمہ گو ہے، میں نے تیرے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا. تو وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں کافر سمجھتا ہوں. تو حقیقت الوحی میں بھی حضرت صاحب نے صفحہ 169 پہ لکھا کہ اگر یہ مسئلہ صحیح نہیں کہ کسی کو کافر کہنے سے انسان خود کافر ہو جاتا ہے تو اپنے مولویوں کا فتویٰ مجھے دکھلا دیں، میں قبول کر لوں گا. حضرت صاحب کہتے ہیں دونوں میں سے ایک طرف تو رہو نا. ساتھ کہتے ہو کلمہ گو کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، جب میں کہتا ہوں کہ میرے دعوے کے انکار سے نہیں، مجھے کافر کہہ کہ تم کافر ہو گئے ہو تو اس کو بھی تم قبول نہیں کرتے. ایک طرف تو رہو. یہی جواب انہوں نے سر فضل حسین کو دیا کہ جناب وہ اعلان کر دے کہ یہ مسئلہ درست نہیں، تو اس کے بعد میں نہیں کہوں گا کہ یہ کافر. پھر مجھے الزام دینا اگر میں نے کافر کہوں. میں نے فوٹو کاپی انہیں دے دی تو وہ کہنے لگے کہ جناب میں اپنا حضور سے پوچھ کے تو پوچھوں گا یہ بات. تو میں نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ درست ہے کہ آپ کافر کہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جی میں اور میری فیملی ہم جماعت کو چھوڑ دیں گے. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، پکے رہنا اس پہ. تو کچھ روز بعد وہ آئے ہنستے ہنستے، عزیز صاحب آپ نے تو مجھے ڈرا دیا تھا. تو میں نے حضور سے پوچھا تو انہوں نے اس کا ایسا پیارا جواب دیا کہ میں نے کہا جناب آپ کے حضور تو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے، میں تو بیچارہ جو ہے عاجز انسان ہوں. تو مجھے بھی بڑا شوق ہے کہ میں اپنا سنوں کہ حضور کا کیا جواب ہے. تو انہوں نے کہا جناب یہ جو لفظ کافر استعمال ہوا ہے تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ مسلمان نہیں، بلکہ اس سے یہ مطلب ہے کہ یہ اپنا حضرت صاحب کا دعویٰ نہیں مانتے، اس لیے کہ کفر جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے انکار کرنا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انکار کرنے والے ہیں، یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں. میں نے کہا اچھا. تو آپ نے پھر ان سے کوئی سپلیمنٹری سوال پوچھا؟ وہ کہنے لگا جی ایکسپلین ہو گیا تو سپلیمنٹری سوال کیا پوچھیں؟ میں نے کہا بھائی یہاں لکھا ہے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو یہاں اگر کافر سے مطلب ہے مسلمان تو اس کا مطلب ہے کچھ مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور کچھ مسلمان دائرہ اسلام کے اندر ہیں. دیکھیے ایک خلیفہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ کافر، دوسرے خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں کافر کا مطلب ہے کہ انکار کرنے والے، یہ نہیں کہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج یعنی وہ مسلمان اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو کچھ مسلمان دائرہ اسلام میں ہیں اور کچھ مسلمان دائرہ اسلام سے باہر. آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا؟ تو خیر وہ سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے ہاں یہ بات تو جو ہے دل کو لگتی ہے. تو میں نے کہا تو یعنی مختصراً میں ریپ اپ کرتا ہوں، 4 بج گئے ہیں. تو یہ کہہ کر کہ حضرت صاحب نے کبھی اپنے دعوے کے انکار کی وجہ سے کسی کو کافر نہ کہا. غیر از جماعت احمدی جو تھے انہوں نے حضرت صاحب کے خلاف فتویٰ دیا کہ یہ کافر ہے. اس کے باوجود حضرت صاحب کہتے رہے کہ
اپنا ایک کلمہ گو کو کافر کہہ کے تم خود کافر بنتے. وفات سے ایک ہفتہ پہلے تک یہی کہا. لیکن میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام کلمہ گو کہیں بھی ہیں، چاہے انہوں نے حضرت صاحب کا نام سنا ہے یا نہیں سنا، اگر وہ بیعت کر کے جماعت میں شامل نہیں ہوتے تو وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. تو ایک فتنہ جو حضرت صاحب کے زمانے میں ان کے خلاف شروع ہوا تھا، میاں صاحب نے مزید اس کو تقویت دی، اور یہ غلط خیال جو تھا پھیلایا کہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ کافی نہیں، کلمہ کینسل ہو گیا، حضرت صاحب پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. میں نے کہا یہ بات دل کو لگتی ہے، لیکن آپ کے لیے تو ایک اور مصیبت جو ہے اس سے اور بڑی مصیبت جو ہے وہ پڑی ہے. کہنے لگے وہ کیا؟ تو اپنا میں نے اسی کتاب کے کچھ صفحے آگے اپنا کہا کہ یہ دیکھیں، یہاں سب ہیڈنگ ہے خواجہ کمال الدین صاحب کے غیر معقول خلاصہ پر حضرت خلیفۃ المسیح کے دستخط کرنے کی وجہ وغیرہ. تو آگے لکھتے ہیں، ہوا یہ کہ میں یہ ایکسپلین کر دوں، یہ بات میں نے ایکسپلین نہیں کی کہ جب میاں صاحب نے یہ لکھا، یہ پیمفلٹ لکھا مسلمان وہ ہے جو خدا کے سب معموروں کو مانے، تو ہندوستان میں شور مچ گیا کہ جناب یہ تو اب کلیئرلی انہوں نے کافر کہہ دیا ہے جو غیر احمدی ہیں انہیں، اس لیے کہ اس کا ٹائٹل ہے مسلمان وہ ہے جو خدا کے سب معموروں کو مانے، اور آگے غیر احمدی جو ہیں ان کے متعلق کافر کا لفظ استعمال کیا ہے پیمفلٹ میں. تو خواجہ کمال الدین صاحب نے ایک ایکسپلینیٹری پیمفلٹ لکھا جو اپروو کیا مولانا نور الدین صاحب نے، اور اس پہ انہوں نے لکھا کہ یہاں میاں صاحب جو ہیں وہ کفر کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن عربی معنوں میں، عربی معنی یعنی کہ وہ حضرت صاحب کے دعوے کے انکار کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں. تو میاں صاحب جو ہیں اس بارے میں اب یہ لکھتے ہیں، خواجہ صاحب نے خواجہ صاحب نے پیچ دار عبارت سے کام لینا چاہا ہے، ورنہ وہ صاف طور پر اعلان کرتے ہیں کہ غیر احمدی مسلمان ہیں. میری زندگی میں میرے مضمون کے میں نے کرنے کا ان کو کیا حق؟ اگر اس کے متعلق کوئی غلط فہمی تھی تو وہ مجھ سے دریافت کر سکتے تھے. ان کا اس طریق کو اختیار کرنا ہی بتاتا ہے کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے تھے. تو آگے چند فکرے کے بعد لکھتے ہیں کہ کہ جو لوگ حضرت مسیح موعود کو کافر تو نہیں کہتے مگر آپ پر ایمان نہیں لاتے، وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہیں جو آپ کو کافر کہتے ہیں. حتیٰ کہ جو شخص مزید تسلی کے لیے کچھ مدت انتظار کرتا ہے، بیعت نہیں کرتا، وہ بھی منکروں کے ساتھ ہی سمجھا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ اس الزام میں وہی لوگ نہیں جنہوں نے تکفیر میں جد و جہد کی، بلکہ ہر ایک شخص جس نے قبول نہیں کیا. حضرت صاحب کے کیا الفاظ تھے؟ فوت ہونے سے چند دن پہلے حضرت صاحب نے کیا کہا کہ میں اپنے دعوے کے انکار کی وجہ سے انہیں کافر نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کلمہ گو کو وہ کافر کہہ کے خود اپنے آپ کو کافر بنواتے ہیں. لیکن میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بات تو نہیں. تو اور وہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، پھر لکھتے ہیں مضمون کفر و اسلام کا خلاصہ، یہ وہی جو میں نے کہا پیمفلٹ مسلمان وہ ہے جو خدا کے سب معموروں کو مانے. اب میں اپنے اس مضمون کا خلاصہ بھی دیتا ہوں اور بعض خاص فقرات بھی نقل کر دوں گا
جس سے ہر شخص نتیجہ نکال سکے گا کہ آیا میرے مضمون کے اصل مطلب کے خلاف کوئی اور معنی کرنے ممکن بھی ہیں یا نہیں۔ اس مضمون کا ہیڈنگ تھا مسلمان وہی ہے جو سب معموروں کو مانے، اور یہ ہیڈنگ ہی اس بات کی شہادت کی کافی شہادت ہے کہ اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ مرزا صاحب کو نہیں مانتا، بلکہ یہ کہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ مضمون کے شروع میں ایک تمہید ہے جس میں وہ اس پہ مزید کہتے ہیں۔ تو لیکن اسی طرح ساتھ کے صفحے پہ میاں صاحب لکھتے ہیں، جبکہ ہم حضرت مسیح موعود کو خدا تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں تو آپ کے منکروں کو مسلمان کیوں کر کہہ سکتے ہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو راست باز مانتے ہیں، پھر ہمیں کیوں کافر کہا جائے؟ وہ سوچیں کیا راست باز کبھی جھوٹ بولتے ہیں؟ یعنی حضرت صاحب جو ہیں، میں نے آپ کو پتہ نہیں کتنے حوالے پڑھ کے سنائے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنا میرے دعوے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم نے محترم شاہد عزیز صاحب ایڈوکیٹ جو کہ احمدی جماعت لاہوری فرقے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، ان کو دعوت دی پیور ڈسکشن گروپ میں، اور یہ جاننا چاہا کہ تکفیریت کی شروعات آخر کی کس نے ہے۔ تو جہاں تک ہم ان کی پوری باتوں کا نچوڑ سمجھ پائے ہیں، ان کا صاف یہ کہنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ السلام، جو کہ جماعت کے بانی کہہ لیجئے، فاؤنڈر آف جماعت ہیں، انہوں نے کہیں بھی کسی بھی موڑ پہ ایسا نہیں کہا کہ اگر ان کو کوئی نہ مانے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جو جماعت میں سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں، اور جہاں تک ہم تحقیق کر پاتے ہیں، ہمیں لوگ غلط بھی کہتے ہیں، غلط کہیں کوئی بات نہیں، کہ جماعت میں مرزا صاحب سے بھی زیادہ ادب و احترام سیکنڈ خلیفہ صاحب کا ہے۔ اور سیکنڈ خلیفہ صاحب نے صاف کہا ہے اپنی کتابوں میں کہ جو کوئی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نہیں مانے گا، ان پہ ایمان نہیں لائے گا ٹوٹلی ہولی شولی، تو وہ کافر بھی ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جائے گا۔ تو اس حساب سے شارٹیج میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہوری فرقہ کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی نہیں مانتے ہیں، تو مرزا جی کے حساب سے تو وہ کافر نہیں ہوئے، بلکہ جو سیکنڈ خلیفہ ہیں جماعت کے، جن کی بہت زیادہ امپورٹنس اور عظمت ہے، ان کے حساب سے وہ لوگ کافر ہو گئے۔ رہی بات اس کی کہ محترم شاہد عزیز صاحب نے یہ بھی ریویل آؤٹ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے جو بھی دعویٰ جات یا بات چیت چل رہی تھی، تو اس سے کوئی فرق زیادہ نہیں پڑ رہا تھا مسلمانوں کو، بلکہ جب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ جی مسیح جی ناصری علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ نہیں ہیں، نہ واپس آئیں گے، بلکہ وہ فوت ہو گئے، ان کے اس دعوے کے بعد ان پہ کفر کے فتوے لگائے گئے مسلمانوں کی طرف سے، یہ بات بھی انہوں نے بتائی۔ ہم ان کا شکریہ جزاک اللہ پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی اس ارادے کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم احمدی جماعت نظام اصلاح پسند، جس کے قائد عبدالغفار جنبہ صاحب محترم ہیں، ان کے ریپریزنٹیٹو محترم طارق چوہان صاحب کو بھی انویٹیشن بھیجیں گے کہ وہ آئیں اور ہمیں اس ریگارڈنگ جانکاری دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب یا جو بھی جانکاری وہ دینا چاہتے ہیں تکفیریت کے ریگارڈنگ کس نے شروع کی، وہ بتائیں گے۔ تو اس چیز کے ساتھ ہم سبھی لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ محترم شاہد عزیز صاحب کا اور سبھی ممبرز کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔